अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान. वेलकम बैक टू नॉट एवरी वुमन. अच्छा, आज एक बहुत ही सिंपल से छोटे से रिमाइंडर के साथ एपिसोड का स्टार्ट करेंगे. सर्दियाँ आ गई हैं, प्लीज़ पानी पी लें. मतलब ये हाइड्रेशन वाली जो फैक्टर है ना, हम भूल जाते हैं. मेरे साथ भी कुछ अर्सा पहले अभी ये हो रहा था. एवी बंदा लेथार्जिक होता है, फटीग्ड होता है, आपको लग रहा होता है कि आप में एनर्जी नहीं है, भूल जाते हैं ना, पानी नहीं पी रहे होते. बट इंस्टेंटली जब वो पानी पीते हुए आपको फील हो रहा होता है कि एनर्जी आना शुरू हो गई और फिर यू आर रेडी टू डू वट एवर यू वॉन्टेड टू डू. तो छोटी सी वो चीज़ है जो वैसे तो हम सबको पता होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते और फिर कंप्लेन कर रहे होते हैं. फिर हम चाह रहे होते हैं कि दुनिया वाले हमारा ख्याल रखें. नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट. प्लीज़ जो बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें, अपना ख्याल खुद रखें, पानी पीना शुरू कर दें. वी डिड एन एपिसोड विद एरम. अभी जहाँ ये बात करें वहीं पे हम पहले तो उनका लिंक शेयर करेंगे जो हमने पिछला पॉडकास्ट किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. दूसरा ये कि बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी रह गए थे, बिकॉज माशाल्लाह से शी इज़ एन एक्सपर्ट. इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर उनकी कमांड है, तो हमने कहा उनको वापस बुलाते हैं और इन टॉपिक्स के हवाले से उनसे ज़रा पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. मरियम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, गुड टू बी बैक. सेम हियर, आई एम एक्साइटेड. अच्छा, हम बहुत सारे टॉपिक्स, स्पेशली आपके एपिसोड के बाद हमें लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि इस पे भी बता दें, उस पे भी बता दें, इस तरह की बात पूछ लें. तो हमने कहा एक हम वो लिखते हैं कि ज़रा क्या क्या थे और आज उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं. श्योर, थैंक यू. जेन जी से स्टार्ट करते हैं. एक ये वो वाली सोसाइटी जिसके लिए तो मैं कहूँगी कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी रिसर्च इस पे बिलियंस लगा रही हैं कि इनका माइंड क्या है, ये चाहते क्या है, इनको जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकती है. इस तरह के एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है. हम ये देखते हैं, नॉर्मली भी कहा जाता है कि मे बी दे आर कन्फ्यूज, शायद बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत कम्पिटिटिव सी मार्केट है, दे वांट टू मेक अ मार्क बट मे बी दे आर अनएबल टू, एक्सप्रेसिव ज़्यादा है. क्या है और क्या इनके लिए एक्चुअली मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन मरियम. अब जेन जी जो है वो ये समझते हैं, और आप ज़्यादातर यही सुनेंगे कि जॉब्स नहीं हैं. हाँ, सच्चाई ये है कि स्किल्स वाले बंदे नहीं मिल रहे. सच्चाई ये है. सो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ वाले, मैं जहाँ काम करती हूँ उधर ऑर्गेनाइजेशन है, सबका सिमिलर प्रॉब्लम है. हमें अच्छा बंदा मिल नहीं रहा. अच्छा, एंड राइट. एक फैक्टफुल बात आपको बताऊं, एंड दैट्स वेरी सैड फॉर दिस जेन जीज, दैट 90% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल. ये ट्रिब्यून ने पब्लिश किया है. दिस हैज़ बीन गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. 2023 में ये आया था. इसका Okay. मतलब कि जो स्किल्स वो हासिल कर रहे हैं वो जब तक ग्रेजुएट हो रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड Obsolete नहीं होते है, हैं. ऑब्सोलीट हो चुकी Okay. हुई है, और वो अपने आप को इन्हांस नहीं कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम है. दूसरी बात ये है, अनदर अलार्मिंग नंबर इज़ दैट कि 60% ऑफ जेन जी आर गेटिंग फायर्ड ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब. अच्छा, हम Okay. रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे, रिडंडेंसी की बात नहीं कर रहे, फायर. Firing, मतलब वो नहीं समझ आ रहे ऑर्गेनाइजेशंस को. प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्या आती है, इनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. क्योंकि जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना तो फौरन सेकंड्स के अंदर आपको आ आपको जाता है, reply, लाइक आ responses रहा आ गए, है, हाँ. आपने स्नैप डाली तो आपको वो आना शुरू हो गया, हाँ, हाँ, रिस्पॉन्स, राइट. okay. तो जब ये काम करते हैं, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जब ये करते हैं कि ये मेरे 5 जॉब डिस्क्रिप्शन में से मैंने 2 काम करे, बॉस को जाके आपने दिया, और उसके बाद आप ऐसे खड़े उनको देख रहे हैं, तो अब वो ये सोच रहा है कि ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई पैट माय Instant बैक, reward आए आपको, मुझे कुछ हाँ. कहें, मुझे, या तो जिससे मजाक में हम कहते हैं कि यार टॉफ़ी दे दें, मतलब ऐसे करके उनकी एक्सपेक्टेशन है. हर चीज़ करने के बाद वो कहते हैं कि ये मैंने किया लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं कि मैंने अच्छा किया है. So, अच्छा, ग्रेटिफिकेशन जो है वो इतना आसानी से मिलती भी नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये होती है ना कि आप तो ये अपना काम कर रहे हैं. उसके अलावा इनके साथ मसला ये है कि ये 3 महीने के बाद ऐसी कन्वर्जेशन या इस तरह का शो करना शुरू हो जाते हैं कि ये जो मिलियनर है इसका मुझसे खाली 5 साल का फ़र्क है, मैं इसी के जितना काम कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं. Okay. तो वो ये फीलिंग भी इनके अंदर डेवलप्ड है. तो वो ये समझते हैं कि ये ग्लास रखने का जो काम है, ये काम जो है मैं भी तो कर रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि जो अभी ताहिर आके ग्लास रखेंगे, उन्होंने रिसेशन देखा, उन्होंने आपके साथ और भी एक्स्ट्रा काम किए, फिर वो यहाँ लेट बैठ के जो है ना वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के साथ सफाई करते हैं, फिर वो एक अलार्म देते हैं कि देखिए हमारे पास इतने ग्लासेस बचे हैं, टूट जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे. एक्स्ट्रा काम है. वो सिर्फ ग्लास रख नहीं रहे, और वो चीज़ें आप कब करते हैं, जब आप टाइम गुजारते हैं. ये टाइम नहीं गुजार रहे हैं. ये चाहते हैं. मेरे अपने स्टार्टअप में आई हायर्ड अ पर्सन जो कि सबसे अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट करता था, बेहतरीन. 3 महीने के बाद वो मेरे पास आया कि मैम मैं छोड़ना चाहता हूँ. क्यों?
मैं इम्पैक्ट नहीं ला रहा। मैं कहा 3 महीना सब्र तो करो। मतलब मैंने कहा 3 महीने नहीं, ये तो स्टार्टअप है, हमें कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता। और मेरी हर हफ्ते या हर हफ्ता छोड़ के मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता था उसको काउंसलिंग करने में कि अच्छा रिलैक्स करो, अच्छा रिलैक्स करो। लेकिन क्योंकि मैं एक स्टार्टअप थी, मेरे अंदर एक जोश था कि नहीं मैं करूँगी। कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो वो जो तो नहीं कहे मेरे करेंगे। पास तो टाइम नहीं है इस चीज़ of का, course, वो आपने काउंसलर तो नहीं मैं नहीं कर जो- सकती हर हाँ। वक्त, राइट। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस के बीच का एक गैप है जो कि ये नहीं समझते कि हमें टाइम गुजार के, एक होता है ना जैसे मौसमों से गुजरें तो ऑर्गेनाइजेशन देखे कि आपने क्या किया हुआ है। इनका एक और एग्जांपल बताती हूँ। ये करेंगे 3-4 महीना काम और 5 महीना करेंगे, सीईओ के कमरे में जाएंगे, कहेंगे कि आपका जो ये बंदा आपने बॉस रखा है मेरा, मैं इतने अरसे से उसके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने सारा कुछ किया है, मुझे प्रमोशन की कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो सीईओ देख के बोलेगा तुम यहाँ काम करते हो? उसको पता ही नहीं इस आदमी नहीं का। पता था। तो तुमने इतने अरसे में ना सीईओ से नेटवर्किंग की, ना तुमने लोगों में जाके अपने स्किल्स शेयर किए, कोई प्रेजेंटेशन की हो, कोई अलग काम किया हो, क्योंकि थोड़े से ये हल्का पुल्का इंट्रोवर्ट भी होते हैं। और फिर तुम चाहते हो कि मुझे इस पे नहीं मिला। इंस्टेड इसके इनको डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करनी आती भी नहीं है, नेगोशिएशन करनी नहीं आती, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना नहीं आता, बहुत सारे ऐसे मुश्किल चीज़ें जो हैं स्किल्स इनको नहीं आती और जो बहुत ज़रूरी है आजकल की, और ये हम क्विट कहें कर कि- जाते हैं। हाँ, हाँ, और ये छोड़ जाएंगे। अच्छा जैसे ही इनसे कहो ना कि तुम ये प्रोजेक्ट मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम इसके लिए तुम्हें क्या स्किल्स चाहिए, ऐसी कोई बात करो ना कि बताओ, ये आप देखिएगा रिजाइन कर देंगे थोड़े दिनों में। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये फिर उससे डिटैच हो जाते हैं। और एक और इशू जो जेनजी में है जो कि रिकग्नाइज कि एंड देयर लॉट ऑफ देम एंड दिस इज़ मोर, ये कन्वर्सेशन इसलिए हो रही है कि प्लीज़ इसको आप समझें, अगर ये आप हैं तो ये एक नॉर्म है, इसको आप फिक्स करने की कोशिश करें। एक और चीज़ ये है कि वो कोई काम कर सकते होंगे ना एक्स्ट्रा तो नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं जॉब है। डिस्क्रिप्शन में नहीं है। तो उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़का था, लड़के जो जिनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था दुबई में, एंड इट्स वेरी टफ। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज लाइक गेटिंग अ डिग्री। Of course, तो वहाँ हम पे क्या तो it's a bigger एग्जैक्टली accomplishment. तो एक लड़का जो थोड़ा सा बड़ा एज का था, वो क्या कर रहा था, उसने 1 महीना गाड़ी चलाई और हमारे पास आके उसने बात की विद मी एंड माई पार्टनर कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरे ख्याल से मुझे इंक्रीमेंट दें, क्योंकि मैं गाड़ी चलाने के साथ साथ मैं ये एक्स्ट्रा काम आपके कर रहा हूँ। हमें बड़ा अच्छा लगा कि उसने 1 महीना करके दिखाया। ही केम बैक विथ नंबर्स, And then आपका he पैसा asked इधर for बचा। something, ठीक है। सेम ऑफिस में 1 महीने के बाद एक लड़के को लाइसेंस मिला और उसने ये वाइब फैला दी कि मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूं जब तक से मेरे पैसे नहीं बढ़ाते। ये देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड, राइट। तो एक ने प्रूफ नहीं किया और एक ने कहा मैं तो इंटाइटल्ड हूँ, मुझे दीजिए। सो आई थिंक इट्स द जनरेशन। फिर कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको शुरू में ही लग रहा होता है कि हम सब कर पाएंगे। हालांकि जैसे आपने बात किया, एक ज़माना होता था ऑर्गेनाइजेशन में इतना टाइम आपको लगाना पड़ता था, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं, आपकी सीईओ से नहीं मुलाकात होती थी, कितना टाइम आपको नहीं पता होता था, बट आप अपने इमीडिएट बॉस के साथ लगे हुए हैं, आप अपना काम करें, आपको पता है आपने अपने आप को पहले प्रूव करना है। जब अपने आप को प्रूव करेंगे उसके बाद कोई क्रेडेंशियल्स, कोई नंबर्स की बेसिस पे जाके बात करेंगे ना। बट यहाँ पे अगर आपको इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाएं और फिर आपको लगे कि दुनिया आपको ऐसे सेलिब्रेट करे कि आप बस आपने डिग्री एक हासिल कर ली है तो हाँ दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो दैट इज नॉट ट्रू। तो रियलिटी चेक, हाँ, तो दे नीड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी चेक एंड सेकेंडली अपने प्लीज़ आप एक्सपेक्टेशन सेट करें। आपकी माँ से भी जो या बाप से जो मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है वो तब बढ़ती है जब सालों गुजरते हैं। जिस दिन आप ये समझे ना कि एक आपने रियलाइज़ किया कि ये मेरे पेरेंट्स है, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, उस दिन तो नहीं मोहब्बत हुई ना। तो आप भी सोचे हर रिलेशनशिप दुनिया में एक मतलब तरीका है, एक बीज का एक टाइम है दरख्त बनने का, आप नहीं फोर्स कर सकते। तो यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्टॉर्म्स एंड वो स्टॉर्म्स के लिए वो तैयार नहीं है। अच्छा, तो इससे हम ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आपने कहा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपको स्किल वाले नहीं मिल रहे। तो ये जेन जी जो शायद उस माइंडसेट के साथ के है कि इतनी सैलरी भी नहीं मिल रही, इतनी जॉब भी नहीं मिल रही, उनको अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज लिटरली इवन आई हैव सीन कुछ लोग जेन जी से, अभी एक हमारा एपिसोड भी लाइंड अप है, some people are doing an amazing job, they are doing amazing। तो वो ये है कि वो constantly they are on their toes, उनको पता है उन्होंने अपनी आपको मनवाना है, उन्होंने नए स्किल्स भी सीखने हैं, वो सर्टिफिकेशंस की तरफ भी जा रहे होते हैं, वो सेमिनार्स वगैरह भी अप टू डेट रहने के लिए। और आप देखिएगा वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, सुबह में किसी ना किसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। 2-3 ऐसी प्रोफाइल्स मेरे सामने से गुजरी हैं जो फर्स्ट ईयर से भाई वो बच्चियां बैठ ही नहीं रही हैं, कहीं कहीं लगी हैं, तीसरे ईयर में वो जैज में लग गई हैं, इंटर्नशिप कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम है मैं ये करूँ।
ایک جگہ یہ ہے اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. لیکن آپ سوچیں نا, اگر میجورٹی ایسے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور آپ نکل آئیں گے, یو نو یو ول بیکم دا کریم. تو وہ جو لڑکیاں جو بچے ہم جن کی باتیں کر رہے ہیں, جو اصل میں اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں, یہ تو پہلے نارمل چیز ہوتی تھی نا, لیکن اب جب آپ یہ کریں تو آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے. تو اس کا مطلب جو نہیں کر رہا وہ صرف تھوڑے سے کورسز کرے, یوڈیمی پہ بیٹھ کے پڑھے, خان اکیڈمی پہ پڑھے, فری کورسز کر لے, یوٹیوب سے پڑھ لے, اور کہیں پہ تھوڑا سا بھی کام کرے, پریزنٹیشن اسکلس پہ کام کرے, اور آپ دیکھیے گا وہ اسٹینڈ آؤٹ ہو جائے گا. تو ان کے لیے تو کتنی آسانی ہے, تو وہ اپرچونٹی, تو دیٹ از این اپرچونٹی فار دیم, رائٹ. اچھا ارم, اسی سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل نا ایک جو مجھے بھی فیل ہوتا ہے, وداؤٹ ایون گوئنگ ٹو سائیکالوجسٹ, وداؤٹ ایون گوئنگ فار پرسکرپشنز, لوگ خود سے کہنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, ہمیں یہ ہے, ہمیں فلانا ہے. مطلب بہت بڑی یہ ٹرمینالوجیز ہیں. اگر آپ پراپر جو مینٹل ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں, یا اگر کوئی دراصل ان چیزوں سے گزر آئے, تو پھر مطلب یو نو دیز ہیو این امپلیکیشن. ان کا طریقہ بھی پھر الگ ہے, اس کا ڈائگنوسس بھی الگ ہے, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو میڈیسنس بھی چاہیے. بٹ اس جنریشن میں ہم نے اسپیشلی جب سے ہم نے کہا نا ایموشنل ویل بینگ, ایموشنل کوشن کے اوپر بات, تو وہ بہت اوپنلی کرنا شروع ہو گئے. ہمیں یہ ہے, ہمیں وہ ہے, ہمیں فلانا ہے, ٹھیک ہے, ہم تھراپیز بھی جا رہے ہیں, ہم یہ وہ بھی کر رہے ہیں. اس میں کافی ٹرمینالوجی آج کل ایک جو بڑا فیکٹر ہم دیکھتے ہیں, امپوسٹر سنڈروم, یہ ہو گیا ہے. وی ٹیکنگ اے بریک, سمجھ نہیں آ رہی, بہت ایکسپیکٹیشنز ہے. سب سے پہلے تو یہ ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ ہے کیا, یہ اصل میں ایک سائیکولوجیکل فینومینن ہے کیا, اور کیا اسٹوڈنٹس, یہ جو جین زی ہے, یہ اس کو کیسے فیس کریں, اور اگر کر رہے ہیں تو اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. اچھا, جو جتنے بھی یہ سارے ٹرمز ہیں نا, ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے فوکس ہٹ جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے آگے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس گھر میں جو اصل میں لڑکی ڈپریشن سے گزر رہی ہوگی, وہ ایک بڑا اچھا ماسک پہن رہی ہوگی, اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا, اور کئی سالوں کے بعد پتہ چلے گا اس کا امیونٹی سسٹم خراب ہو گیا ہے, کیونکہ اس کا گٹ بہت پریشر لیتا تھا. لیکن وہ جو گھر میں جس کے اوپر فوکس تھا نا انزائٹی کا, اس نے سارا لائم لائٹ لے لیا تھا. اس کا نقصان میں بہت بڑا یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو شور مچا لیتے ہیں نا کہ مجھے تو انزائٹی ہو جاتا ہے, مجھے تو انزائٹی ہو جاتا ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو اصل میں انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے بڑے سائلنٹ ہوتے ہیں. ہم نے جابس, کام کرنے کی جگہوں پہ دیکھنا شروع کر دیا. سر آئی کی ناٹ کم ٹو آفس, آئی ایم فیلنگ ڈاؤن, مینٹل ہیلتھ, مجھے مینٹل ہیلتھ ڈے چاہیے, آج ڈے آف چاہیے. یہ خود سے ڈائگنوسس ہو جاتا ہے کہ میرے جو کچھ مسئلہ ہے یا کیا ہے. واٹ از دس؟ سو امپوسٹر سنڈروم جو ہے, بائی دا وے, یہ جین زی کا نہیں ہے, یہ 1970s میں کوائن ہوا تھا, اور یہ ہوا تھا خواتین کے لیے, کیونکہ عورتیں سمجھتی تھیں کام پہ آ کے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ آپ مائنورٹی ہوں, اور یہ زیادہ تر ان کے لیے تھا جو کہ افریقن امریکن عورتیں تھیں اور کم ہوتی تھیں, اور ان کو رائٹس نہیں ملتے تھے, تو ان کو ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ میری بات کیسے سن لی انہوں نے, اس کا مطلب یہ آج میرا نا کوئی تکا لگ گیا ہے اور میں پکڑی جاؤں گی کسی دن. تو یہ وہاں سے ڈیولپ ہوا ہے امپوسٹر سنڈروم. آپ نے بہت اچھا کام کیا اور لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کو, لیکن آپ کے اندر ایک ڈر ہے کہ یہ آج تو ہو گیا لیکن کل میرا پردہ اٹھ جائے گا. تو وہ جو خوف میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اور محنت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. امپوسٹر سنڈروم اصل میں یہ ہے. اینڈ واٹ ہم نے کیسز کو ڈسٹارٹ کیسے ڈسٹارٹ کیا اور یہ اصلی پرابلم ہے, یہ اصل ہے. اس کی تھراپیز بھی ہوتی ہیں, اور بائی دا وے اس کے جو ہے اس کے اوپر فوکس بھی کم ہے, کیونکہ اب یہ اچانک سے نا اس جنریشن میں نکل آیا. یہ ہمارے ماں باپ کو بھی کہیں نہ کہیں ہوا ہے, ہمیں ہوا ہے. ہمیں دے سے دیٹ ایٹ لیسٹ 70 to 74% ٹائم آف دا لائف یو فیل دیٹ. آپ نے کہیں پہ کچھ ون کیا ہو نا, اور آپ پھر یہ سوچیں یہ تو پتہ نہیں شاید وہ مجھے پسند کرتے تھے تو میں ون کر گئی, نہیں تو میں نے کچھ خاص نہیں کیا تھا. پریشر آ جاتا ہے نا کہ اب کیا. اور میں مائکروسافٹ میں جب سلیکٹ ہوئی تھی تو اس وقت یہی لگتا تھا کہ ارے یہ تو اسپن آف, مطلب یہ تو بڑا اچھا ہوا, ارم لکی تھی. اب مجھے کیا ہوا, مجھے فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ اوہ اس کا مطلب یہ تو بہت جلدی میری جاب چلی جائے گی, میرا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے زیادہ آتا نہیں, میری عمر کی کوئی لڑکی نہیں وہاں پہ, میں واحد پاکستانی لڑکی, تو اس کا مطلب یہ تو تھوڑے دنوں کی چیز ہے. ایسا مجھے فیل ہوتا تھا, مجھے ایسی فیل ہوتا تھا. لیکن دین آئی یوز ٹو سیلف یو نو, مطلب اچھے مینٹرس تھے میرے, ایک تو بہت اچھے مینٹرس تھے, اور یہ آپ کو کرنا چاہیے جو آپ کو شیشہ دکھائیں. اور میرے ایک مینٹر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ تم نے جو پچھلے 2 سال سے محنت کر رہی ہو ٹو گیٹ ان ٹو MNC, یہ تو لوگوں کو نہیں پتا, یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں جس نے کہا تم لکی ہو. تو اس کی لکی سن کے تم نے اپنے آپ کو
اس feeling میں ڈاؤٹ لے کرنا گئے، شروع کر ہاں۔ دیا. تو اس طرح کے جملے بول کے ہم یہ چیز کریٹ کرتے ہیں. اب تو یہ مرد اور عورتوں دونوں میں ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں ابھی بھی یہ نمبر بہت ہائی ہے. اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں میڈیکل میں، لڑکیاں جو ہیں تقریباً 64% فیل کرتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر کیسے بن گئے، وہ تو کیسے ہو گیا پاسبل، کیونکہ ہمارے یہاں کلچر جو ہے بڑا ٹف ہے. لڑکے جو ہیں وہ 35% ان کا آتا ہے کہ دے فیل امپوسٹر سنڈروم. اب اس کا ایک آج کل کی جنریشن کا یہ ہے کہ وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں نے ٹاک کی تھی، وہاں پہ خاتون نے کہا کہ میری نا 4-5 دوست ہیں اور میں جو ہے نا آئیڈیاز پہ بات کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اچھی پروڈکٹیو بات کریں، لیکن وہ جو 4-5 میرا گروپ ہے نا، وہ جب دیکھو میلہ کدھر لگا ہوا ہے، فوڈ فیسٹیول کدھر ہے، تو یہ کدھر ہے، اور میں ان کے بیچ میں نا امپوسٹر سنڈروم فیل کرتی ہوں. اچھا پھر میں نے کہا یار اپنا گروپ چینج کریں، بیماری کیوں پال رہی ہیں؟ مطلب وائی آر یو فورسنگ یور سیلف ٹو گیٹ ان ٹو اٹ. مجھے نا وہ میں سوشلی آکورڈ فیل کرتی ہوں. میں کہا واٹ از سوشلی آکورڈ؟ 4 لوگوں میں بیٹھ کے، ہاں آپ کو اتنی واٹس اے بیٹر ورڈ دین تمیز یا لحاظ نہیں ہے کہ آپ آ کے سب سے ہاتھ ملائیں، آنٹیز کو جیسے پیار کرتے ہیں، السلام علیکم کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہے آنٹی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، کیونکہ آپ یہ جملے نہیں بولنا چاہتی، آپ ادھر آ کے نا اپنا چشمہ پہن کے اپنا فون لے کے ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو کیوں میں سوشلی آکورڈ فیل کرتی ہوں. So this is you not putting an effort. Most of these terms, let me tell you, and this is something me taking a challenge. یہ بہت زیادہ اپنے اوپر، کیونکہ آپ کو اس کی میننگ سمجھ آ گیا نا، ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے، ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی ان بہت ساری چیزوں سے گزرا ہے، بٹ پھر وہی اگنورینس از بلیس، جب تک پتہ نہیں تھا تب تک پتہ نہیں تھا. اب جب ہم نے گوگل کر کے سرچ کرنا شروع کر دیا، اب ہمیں ٹرمینالوجیز آ گئی تو ہم نے اس کا ہوا بنا دیا. ڈفرینس یہ ہے مریم کہ جس وقت ہمیں یہ ہوتا تھا ہمارے اوپر کچھ پریشر بھی رسپانسبلٹیز کا تھا، تو اس لیے ہم کہتے تھے کہ بھائی اس چیز کا ٹائم نہیں ہے، یہ جو سوچ آ رہی ہے اس کو جانے دو، میری فیس مجھے پے کرنی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھانا ہے، مجھے گھر بنانا ہے اس ایج میں، یہ چیلنجز ہیں، مجھے اس آئیڈیا پہ کام کرنا ہے. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے آپ فارغ رہتے ہیں اتنی چیزیں آپ کو اٹیچ کرتی ہیں. دا ڈے آئی ایم فری، جس دن میری کوئی بکنگ نہ ہو اس دن میرا میاں سے جھگڑا ہوگا، یقین کریں اس دن ضرور ہوگا. اور میں یہ کہتی ہوں آپ نے مجھے صبح سے ایک میسج نہیں ڈالا، یہ جھگڑا ہوتا ہے. تو بس وہی پھر آپ نے ایشو بنا لیا کیونکہ آپ کا لیکن دماغ خالی جس دن میں بزی ہوں، اس دن جس دن میری بکنگز ہیں، میں اس بیچارے شخص کو پوچھتی تک نہیں کہ اس نے کچھ کھایا پیا ہے، اور میں خوش رہتی ہوں. سو یہ میں نے اپنے اوپر ڈال کے مریم ڈسکور کیا ہے کہ یہ ساری آپ کو چیزیں تب فیل ہوں گی جب آپ فری ہوتے ہیں. آپ کا کوئی خواب ہو، آپ کا کوئی ڈریم ہو، آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہو، یہ کچھ آپ کو ہٹ نہیں کرے گا. امپوسٹر سنڈروم از ریئل. اور اس کا میں بائی دا وے بتاؤں، اس کی شروع وہاں سے ہوتی ہے زیادہ تر ان گھروں سے جہاں پہ کوئی بڑا بھائی بہن، کوئی بڑا کزن ہو، یا آپ کے والد والدہ میں سے کوئی ایسے ہوں جو بڑے گولڈن چلڈرن تھے، بہت اچیو تھے، اور آپ سے بات کرتے کرتے بار بار کہا جاتا ہے کہ اس نے تو یہ کیا، تم کیوں نہیں کر پا رہے. کمپیریزن. تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اچیو کر لیتا ہے نا، تو اس کو پیرنٹس یہ نہیں کہتے کہ تم نے بڑی محنت کی تھی اس کے پیچھے، وہ رزلٹ پہ بات کرتے ہیں. تو پھر یہ شخص بھول جاتا ہے کہ میں نے محنت بھی تو کی ہے، تو اس کو لگتا ہے ارے یہ آج تو ہو گیا، یہ دوبارہ نہیں ہو پائے گا. اینڈ دین وہ اور محنت کرتے ہیں، پھر جب جیتتے ہیں یا کچھ تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ دوبارہ نہیں ہو پائے گا. بہت سارے لوگ پھر اس وجہ سے شاید کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ ہم سے اتنی ایکسپیکٹیشنز آ گئی، ہم اس کو کوپ اپ تو کر نہیں سکیں گے، تو مائٹ ایز ویل لیٹس ناٹ ٹرائی، کیونکہ کل کو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ پہنچ کے نا جیسے کہیں پہ جیت کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے بس یہ ایک دفعہ ہو گیا دیٹس اٹ. لیکن اگر کوئی کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے یہ آتا ہے، وہ روز ٹرائی کرتا رہے. اور جن کو امپوسٹر سنڈروم ہوتا ہے وہ فیل ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جس دن میرا کچھ پتہ چل جائے، کوئی مسٹیک ہو گئی میری، کوئی بات کھل جائے، تو یہ سارے مجھے پسند نہیں کریں گے. پیپل پلیزرز ہونا، اس لیے تو کہہ رہی ہیں دیکھیں عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے یہ چیز کہ میں نے اگر اچھا نہیں بنایا کھانا، 5 ڈشز نہیں رکھے، تو پھر مطلب یہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے میرے بارے میں. بھائی کوئی بات نہیں، تو ان کے آگے پیچھے ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. انفیکٹ اس ٹاک سے لسنرس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان کے آگے پیچھے کوئی ہے، پلیز اپنے آپ کو چھوڑیں تھوڑی دیر ہے تو اس کی ہیلپ کریں. پہلے یہ اسٹارٹ کرنا شروع کریں کہ تم کتنی محنت کرتی ہو یہاں پہنچنے کے لیے، یا تم نے کتنی محنت کی اتنے سالوں سے اس ڈریم کے اوپر، تو تمہیں کیوں لگتا ہے تم ڈیزرو نہیں کرتے. تو اس کو ایز اے فیشن لے کے نا، جو اصل لوگ ہیں جو اس سے سفر کر رہے ہیں ان کو آپ ڈیم ڈاؤن نہ کریں. That's the message. رائٹ. تو ارم ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم جیسے خواتین کی بات کی کہ ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خواتین اپنے اوپر بھی تو پریشر لے رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے، پرفیکشنسٹ بننا ہے، کیونکہ ایک عورت کا جو ایک ہم کہتے ہیں کہ پرسیپشن ہی ایسا دیا جاتا ہے، وہ بہت مائی مدر واز اے گریٹ وومن، شی واز ڈوئنگ دیٹ، وہ یہ بھی کرتی تھی، وہ بچوں کا بھی کرتی تھی، میری دادی بہت ایسے تھی، وہ یہ بھی کرتی تھی. اس زمانے میں بھی
بھی ان سہولتوں کے باوجود ایسا کرتی تھی. تو اس وجہ سے اب آج کل کی جو اسپیشلی میں کہتی ہوں جو ورکنگ ویمن ہیں اور ورکنگ مدرز ہیں, ان کے اوپر بھی ایک وہ اسپیشلی زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ ہم نے وہ بھی مینٹین رکھنا ہے, گھر بھی اچھا خاصا صاف ستھرا ہونا چاہیے, بچے بھی تمیز والے ہونے چاہیے, کیونکہ اگر بچے بدتمیزی کریں گے تو بھی بات ماں پہ آنی ہے. ان کے اسکول میں بھی آپ نے انوالو رہنا ہے, پھر آپ نے اپنی ورک پلیس پہ جا کے ایسا ایک وہ امیج لے کے جانا ہے کہ ہم اپنے گھر کا بیگیج گھر پہ چھوڑ کے آئیں, یہاں پہ وی آر فلی انوالوڈ. سو دیر سو مچ گوئنگ آن. اس لیے تھوڑا سا ویمن پرسپیکٹیو جو اسپیشلی آج کل کی یہ سب کچھ ہینڈل کریں, وہ کیسے اس سے اوور ویلم نہ ہوں اور اپنے آپ کو کمپوز رکھیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ چل سکیں. تو دیکھیں وہ جو ہم پچھلے مینٹل ہیلتھ کی باتیں کر رہے تھے وہ ادھر آتی ہے. یہ اصل چیز ہے جو اپنے اوپر اتنا پریشر لے لینا, گلٹ اتنا بلڈ کر دینا, اس کے لیے دس از اے پرابلم ان سوسائٹی. اینڈ میں بار بار کہتی ہوں کہ مطلب عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہیلپ مانگیں. اور آپ پرفیکشنسٹ نہیں ہو سکتے. اینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکشنسٹ. بائی دا وے, کون آپ کو فیل کرواتا ہے کہ آپ نے چیزیں ہینڈل نہیں اچھی طرح کی ہیں؟ ذرا بتائیں مریم. اٹس اندر وومن, اٹس اندر وومن دیٹ ڈز دیٹ. جب آپ کا بچہ اگر ہاتھوں سے نہیں کھا رہا ہے, آپ فیڈ کرا رہی ہیں, تو سامنے ایک دوسری عورت ہی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی میرے بیٹے نے تو 4 مہینے پہلے ہی اسٹارٹ کر لیا تھا, میرے بچے تو تب چلنے لگے تھے, میرے تو مطلب بولنا تب, یہ بولتا نہیں ابھی تک, میرا بچہ تو 1 سال پہ بولنے لگا تھا. تم تو فون دے کے بیٹھی رہتی ہو ہمارا. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب کہ جو پرابلم اگر ہم عورتوں کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو سب سے بڑی سپورٹ سسٹم ہی عورت ہے. اگر عورتیں عورتوں کو سپورٹ کریں تو کتنا کچھ بہتر ہو جائے. بہنیں کریں, بہنیں کمپیریزن کرتی ہیں, مائیں کرتی ہیں, مدرز دے ڈو اٹ کہ ہم نے کیا 4 بچے نہیں پیدا کیے جو اس کو اتنے نخرے ہو رہے ہیں. اگر اس نے کسی ہارمونل اس کی وجہ سے اپنی ماں سے بدتمیزی کر لی, ماں خود کہتی ہیں یہ چیز. تو اس کا مطلب کہ اگر صرف عورتیں ہی کریں تو ہمیں اس طرح مردوں کی سپورٹ کی ضرورت شاید نہ پڑے. لیکن جن سسٹمز کے اندر آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کی وائف ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے, اینڈ ہوتا ہے ایسا, میرے ساتھ ہوتا تھا مریم, دیور ڈیز جو کہ میں آرام سے 3-4 گھنٹہ رات کو سوتی تھی, اینڈ آئی واز اپ نیکسٹ ڈے. اور میرا بہت ٹف روٹین تھا بٹوین اسٹارٹ اپ, ورک, نئے بیبی کے ساتھ. اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ 8ویں-9ویں دن نہ کوئی ایک دن ہوتا تھا میں بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی. سو دیٹس لائک مائی باڈی سیئنگ یا تو بخار چڑھ جاتا تھا یا پیٹ خراب ہو جاتا تھا, اور پھر مجھے اس دن ہاف ڈے آف لینا پڑتا تھا. اب میں یاد کرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے یہ تو میری باڈی کا طریقہ تھا کہ تم سے تو نہ ہو پائے گا, ہم ہی کچھ کر لیتے ہیں. پھر باڈی آپ کو بتاتی ہے. یس, بٹ دین آئی شوڈ ہیو آسکڈ فار ہیلپ. میں نے سب اپنے سر پہ لیا ہوا تھا. کھانا بھی پکاتی تھی آ کے کہ پتہ نہیں ساس کیا سوچیں گی, اپنے میاں کو ہاتھ کا بنا کے کھانا دوں, میاں پتہ نہیں کیا سوچے گا, سسر کے لیے میٹھا بھی بناؤں. کیوں میں نے کیا؟ اینڈ آئی ویسٹڈ لاٹ آف مائی انرجی ان دیٹ. تو اگر دوسروں کی بات کریں, میں نے خود یہ غلطی کی ہے اور ہم کرتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ از پلیز آسک فار ہیلپ اور انجوائے کریں مومنٹس کو. چھوٹی چھوٹی سی کریں, کوئی بات نہیں. ایک دن اگر ڈسٹنگ نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں. کوئی مہمان آئے گا, اگر آپ کے سوئچز صاف نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. انفیکٹ ہم پتہ کیا کرتے, زور زور سے صفائیاں کرتے ہیں گھر کی. جب مہمان اندر آئے, وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکے, گھر بکھرا ہوا ہے. اچھا میں جب اندر جاتی ہوں میں کہتی ہوں یہ بکھرا ہوا ہے میرے گھر کا حال دیکھو کیا ہے, دیواروں پہ نشان اینڈ آل. اسٹریس نہ لیں. سی پیپل کم ٹو میٹ یو, پیپل آر اراؤنڈ یو ٹو لو یو. جب آپ خود اس کا اسٹریس لیں گی, آپ ریلیکس کریں گی, تو آپ کہنے دیں لوگوں کو کہ بھائی اس کو تو فکر ہی نہیں ہے. ایسا آپ کو پھر لوگوں سے ملنے کا دل بھی کرے گا. ابھی آپ نے ٹینشن لیا ہوا ہوتا ہے, وہ آئیں گے مجھے جج کریں گے, وہ آئیں گے سوچیں گے میں نے کیا کیا ہے, یہ بناؤں, یہ گھر کو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپ اور میں جو ہے نا, ہم اسٹارٹ کریں ایک دوسری عورتوں کو. ہماری اگر کوئی کزن ہے ایسی جو آپ کو دکھتا ہے اور آپ کو فیل ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتے ہیں لوگ, ملتے نہیں ہیں, جلدی میں ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے ٹائم بڑا کم ہے ان کے پاس, ان کے گھر جائیں, ان کو بٹھائیں, ان سے ریلیکس کروائیں, بولے یار کیوں ٹینشن ہے, ہو جائے گا سب کچھ. مجھے بتاؤ, میں بچے لے کے جاتی ہوں یا میں سنبھالتی ہوں, تم شاپنگ کر کے آؤ, تم جا کے اسپا میں آج دن گزارو. ہم فیشیل بھی جب کرواتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پارلر والیاں اور ہماری جو بھی ایستھیٹکس ہو گئی وہ یہ بتاتی ہیں, کہتی جو آتا ہے کہتی کتنی دیر کا سیشن ہے, اتنی دیر کا ختم ہو جائے گا نا 45 منٹس میں. کہتے اس میں بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اپنے اوپر ریلیکس بھی نہیں کرنا چاہتی, یا پیچھے ساتھ ساتھ کال چل رہی ہوتی ہے کہ کھانا ہو گیا, یہ ہو گیا, بچہ کہیں, یہ وہ. آئی وڈ سے کہ جب آپ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بستر پہ پڑ جائیں گی نا, اس وقت آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ میں نے کدھر زندگی گزار دی ہے. سو اٹس بیٹر کہ پلیز کوئی 1-2 ٹاسک آپ دے دیں کسی اور کو اور جانے دیں. سیلف لو. یس پلیز ڈو دیٹ. اچھا میں سیلف لو کے اوپر پچھلی دفعہ بھی بہت بات کی تھی, اور جب بھی آپ کے ساتھ کانورسیشن ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی خواتین کے لیے بہت ضروری اپنے آپ کا خیال رکھیں. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ لو ادروائز, کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے یار؟ اچھا فتح, بڑی پیاری بات ہے. میں نے اس کے اوپر ایک چیز سوچی تھی, اینڈ دس ہیز کم فرام ون آف دا ویڈیوز دیٹ آئی واچڈ. مجھے ایسا لگتا ہے
کہ ہم جو کہتے ہیں نا آئی لو یو یا مجھے تم سے محبت ہے، اینڈ وین آئی میں وہ نہیں کہہ رہی کہ فون رکھنے اوکے لو یو، وہ نہیں ہے. وہ تو ایک مجھے formality ہوتا ہے نا پھر. کہ آئی ریئلی لو دس پرسن. یہ زندگی میں 2 بار ہوتا ہے Okay. بس. ایک بار تب ہوتا ہے جب اس نے آپ کے ساتھ آپ کو پرپوز کیا، آپ کو پیارا لگ رہا ہے، وہ باہر جا رہا ہے، یو نو، چاہے وہ آپ کا ارینج میرج ہو، شروع کا ٹائم ہو جس میں یو نو سب کچھ بڑا اچھا ہے، جب مل رہا ہے، پرفیوم لگا ہوا ہے، بال اچھے سیٹ ہیں، کپڑے استری ہیں، ہر چیزیں. ایک لو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بندہ اس وقت اچھا لگ رہا ہے اینڈ ہی سم تھنگ دیٹ کلکس ویل وتھ یو. اور ایک دفعہ میں کہتی ہوں کہ جب اس کے سارے پردے ہٹ جائیں، جب اس کی تولیہ بھی گلی آپ کو زمین پہ پڑی دکھ رہی ہے، جب آپ نے اس کو بیماری میں بھی دیکھ لیا، جب آپ نے کچھ ایسی ہیبٹس دیکھ لیں جو کہ آپ کو ایسا لگے نا کہ جیسے یار یہ کیا عادت ہے ان کی، کان کھجاتے رہتے ہیں، ڈکار لیتے رہتے ہیں، یو نو اسٹف لائک دیٹ، یو گیٹنگ دیئر. مطلب وہ سارے پردے ہٹ جائیں. اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹریس میں کس طرح وہ بیہیو کرتا ہے، آفس میں جب ٹینشن ہو جائے تو گھر میں آ کے کس طرح کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اپنا صبر رکھ رہا ہے. وہ ایک ٹائم آپ کی لائف میں آتا ہے کچھ سالوں کے بعد، اینڈ آئی وڈ سے کہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 12 سال بھی ہو سکتے ہیں، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، جب آپ یوں دیکھتے ہیں کہ جب سارے پردے ہٹ گئے اینڈ آئی لو دس گائے. اصل میں زندگی میں 2 بار ہی ہوتا ہے. اور وہ جو بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے نا اوپر نیچے، وہ تو چلو آپ کے موڈز ہیں، لیکن ایک ٹائم جب آتا ہے نا جب آپ کہتے ہیں کہ یار دس از دا گائے دیٹ آئی لو، اور اس وقت اس کی برائی، اچھائی، اس کے عیب، ہر چیز پلیٹ پہ سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں یہ زندگی میں میرے لیے بیسٹ تھا. خدا نخواستہ اگر آپ کو کافی سال بعد یہ فیل ہونے لگے کہ یہ میں کہاں آ گئی، دین دیٹس ناٹ لو. دین آپ اس کو ڈریگ کر رہے ہیں اس میرج کو. لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ ہر کوئی جو ہے اپنے کمپرومائزز، تھوڑی بہت چیزیں، اپنے ہم نے جو ٹاپ چیزوں کی باتیں کی تھیں پچھلے ریل میں، تو وہ اس کے بعد جب دیکھیں نا کہ نہیں یار دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیپن ٹو می، اور میں جتنی پاگل ہوں میرے ساتھ یہی رہ سکتا تھا، رائٹ. تو اپنی بھی یاد رکھیں. اپنا بھی وہی نا انٹروسپیکشن کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے. ہم دوسرے سے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھ کے اسی کو زمرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ شروع میں تو یہ بھی نہیں تھا، شروع میں تو وہ بھی نہیں تھا، شروع میں تو یہ بھی بہت زیادہ تھا، جو ہمیں شروع میں چیزیں آپ بھی تو پاگل نہیں تھی. میں تو کہتی ہوں شروع میں میرا بھی تو غصہ ایسا نہیں تھا. شروع میں بھی تو جب کوئی مجھے یاد ہے میرے میاں مجھے کہتے تھے شادی سے پہلے، آپ کو میں نے دیکھا غصہ نہیں آتا. میری امی نے جب یہ جملہ سنا نا کہتی بڑی دھوکے باز ہو تم، بہت دھوکے باز ہو تم، بیچارے کو پتہ ہی نہیں تمہارا غصہ کتنا ہے. تو مجھے وہ بعد میں یہی کہتے ہیں. اینڈ دین آف کورس ہی ورکڈ وتھ مائی اینگر ان سچ اے وے کہ اب وہ سال میں اگر 1 آدھ ایپیسوڈ ہے پھر وہ بھی نہیں ہوتی، پھر ہم نے کچھ چیزیں کریک کر لی، پھر ہم کوئی مذاق کریں گے غصہ آتے ہوئے، اور کچھ ہم نے اپنے وہ کر لیا کہ اب آفٹر 11 ایئرس وی فیل کہ اٹس ہینڈلڈ. لیکن یہ کہ آپ کو کریک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. پھر میں کہتی ہوں یار کوئی اور ہوتا بھاگ جاتا. تو یہ وہی ہے کہ کمپینین شپ والی بات ہے، یہ دونوں طرف سے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں ایک عورت کو چاہیے کہ پلیز، کیونکہ اس کے دماغ میں زیادہ آتا ہے. مرد تو نا اس کا پہیے کا ایک حصہ بن گیا، وہ اپنا وہ میں نے کہا نا گھوڑے کے چشمے لگا کے وہ کام کرتا ہے، وہ اپنا لگ جاتا ہے. عورت کے پاس یہ فیلنگ زیادہ بار بار آتی رہتی ہے. تو آئی ووڈ ایکچولی سے کہ وہ جو پہلے آپ کا ہوا نا، وہ جو گفٹ لا کے دیتا ہے، آپ کہتی ہیں آئی لو یو، دیٹ از ناٹ آئی لو یو. آئی لو یو از وین یو سی اٹ ود دا فلاز. دا لو از ایکچولی دیئر کہ جب ساری برائیاں سامنے رکھی ہیں اور اس میں جو بندہ بالکل ایکسپوزڈ بندہ، اور آپ کہیں یس دس از دا بیسٹ گائے، اور باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی. اور آپ کے اپنے ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو وہ شخص اس طریقے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یو بوتھ نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. اسی سے اگر ہم تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چلیں، اب کیونکہ فائنینشیل انڈیپینڈنس تھوڑی زیادہ آنے لگ گئی ہے، تو اگر لڑکی کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے کہ نہیں ہے، شروع میں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، شروع میں بھی ہمیں لگا کہ ہم وی کین ورک اراؤنڈ اٹ، یہ بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا، ہم آپس میں کچھ کر لیں گے، بٹ نہیں ہو رہا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں اتنا ساتھ لے کے چلوں؟ ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، سپریشنز بڑھ رہی ہیں، اس کے بعد چلے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ آپ آپس میں تو کر لو گے، آپ بھی موو آن کر لو گے، آپ بھی موو آن کر لیں گے، لیکن وین اٹ کمس ٹو دا کڈس جو اس انوائرمنٹ میں بڑھتے ہیں، پلتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ یار میں نا آپ کے کویشچن کا پہلا پارٹ لے کر آتی ہوں، اف آئی فارگیٹ دا سیکنڈ ریمائنڈ می. وہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کی ہے نا، ایک مرد اور عورت میں نے ایک فرق دیکھا ہے. مرد کے پاس جب پیسہ زیادہ آتا ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ اپنی فیملی کے لیے بہتر فیوچر بنا سکے، یا اپنی فیملی پہ ہی خرچ کرتا ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے، اینڈ دیٹ از میجورٹی آف مرد. لیٹس فارگیٹ اباؤٹ جو خراب ہیں اینڈ آل. عورت کے پاس جب پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس کو یہ تھاٹ آتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میری لائف میں کیا کر رہا ہے.
میں اس کی کھچ کھچ بھی Right? سنوں اور ساتھ خود وہ ایگزیکٹلی مطلب میں اس کی یہ بھی دیکھوں اس کے آگے پیچھے پڑھوں لیکن میں تو کما رہی ہوں. اور میں نے اتنی کپلز دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں کما کے لاتی ہوں گھر میں, اوپر سے میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. میں نے ماں باپ کو سنا ہے, ایک تو ہماری بیٹی کما کے لاتی ہے اس گھر میں, پھر وہ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرتا ہے, اس کے سسرالی ایسے کرتے ہیں. تو کمانے کا جو ایک فنومنا ہے وہ بڑا عجیب سا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ سمجھتی ہے مجھے یہ مرد نہیں چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری سیڈ. مجھے خود میری شادی کے کچھ سال کے بعد اینڈ آئی واز ایٹ اے ویری گڈ پلیس ارننگ گڈ منی, مجھے میری دوستیں کہتی تھیں کہ تم نے اس سے کیوں شادی کی ہے, تم خود اتنا اچھا کما لیتی ہو. خالی کمانے کے لیے اپنے شادی تو نہیں کرتے. یہ جملہ آتا تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جب ہوگا تو لڑکا تمہیں ویسے ہی چاہے گا بہت زیادہ. سو یہ کتنی غلط پرسپیکٹو ہے. اب اس کو اگر ہم لے کے چلیں وتھ دا ڈیورس ریٹس, ویسے تو ڈیورس ریٹس ہونی بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ نہیں ہیں ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں تو آپ اس میں سے نکلیں. اگر لڑکے کے افیئر چل رہے ہیں آپ اس میں سے نکلیں. لیکن اگر آپ صرف اس وجہ سے کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھا یا پھر چک چک ہوتی تھی بجٹس کے اوپر, مطلب میں یہ چیزیں وہ سوچتی ہوں کہ یہ تو دیکھیں آپ کی قسمت بھی ہے, رسک کا ایک اللہ نے سب کا نظام بھی بنایا ہوا ہے, محنت کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے. ان چیزوں پہ ڈیورس ہو یا کچھ ہو تو آپ یہ سوچیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کے لیے فیوچر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے یا تو وہ عورتوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا یا لڑکی مردوں پہ نہیں کرتی. دوسری بات یہ, یا تو اس کو پیسے سے بہت محبت ہو جائے گی, اس کو لگے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو رشتے خرید سکتا ہے. اور اس کا جو ہے نا سب کو اس نظر سے دیکھنا کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو میرے پاس دوست بھی ہوں گے, میرا پیسہ ہوگا تو میرے پاس لگژری گرل فرینڈ بھی مجھے مل جائے گی, بیوی بھی میری رہے گی, اور وہ ہر چیز کو اسی چیز میں تولے گا. جو ریزن ایک ڈیورسڈ کپل کی ہوتی ہے, جو ان کے کچھ سال ہوتے ہیں نا جھگڑوں کے چلتے ہیں, کیونکہ آپ میں اتنی تو عقل ہوتی نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جا کے گاڑی میں جا کے لڑیں, بچوں کو آواز نہ آئے. راتوں کو جھگڑے ہوں گے, بچے جاگ رہے ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, بچوں کو جو ایلیمنٹ سمجھ آتا ہے نا کہ کس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے وہ ان کے اندر بلٹ ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹیولی اس کو آگے لے کے جاتے ہیں, پوری زندگی کے لیے رہتے ہیں. میں نے ایسے بچے ایسے اپنے ایج کے لوگوں کو دیکھا ہے جو شادی کے بعد بھی اپنی وائف کے اوپر اتنا شک کرتے ہیں, اچھی بیویاں اتنا شک کرتے ہیں, مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے میاں کو تو ایشو ہی نہیں ہے, مجھے تو یہ ہے. کیوں؟ ان کے جو والد تھے ان کا افیئر تھا, یا پھر ان کے والد نے دوسری عورت لے کر آ گئے تھے گھر پہ بنا بتائے کہ یہ اب تمہاری سوتن ہے اور یہ ہے. تو انہوں نے بچوں وہ جو ڈیورس جب ہوا نا اور جو ریزن تھی ڈیورس کی وہ ان کے اندر ایک فیئر بلٹ ہو جاتا ہے. سو آپ یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آج تو آپ جوان ہیں, آپ یہ کر گئے, پھر آپ جب 10-15 سال گزریں گے نا اور آپ کے بچے جب وہ چیز کر رہے ہوں گے پھر آپ سمجھا نہیں سکتے ان کو کہ یہ تو دیکھو بیٹا نا یہ تو غلط ہے, پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی, دیکھو بیٹا ہر کسی پہ شک نہیں کرتے, کیونکہ انہی وجہوں سے تو آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو وہ ان کے اندر ایمبیڈ ہو گیا. جس قسم کے ماں باپ ہوں گے اسی قسم کے بچے نکلیں گے. اگر آپ اپنی وائف کی کیئر کرتے ہیں کھانے پینے میں, آپ پہلا نوالا اس کو دے دیتے ہیں, یا آپ اس طرح خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اب میں نے کھا لیا, آپ نے کھا لیا تھا, صرف پوچھیں, آپ کے بچے اسی طرح اپنے اسپاؤس سے محبت کریں گے, اسی طرح خیال کریں گے. اچھا, ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ ہیلدی والا انوائرمنٹ دیکھیں بچپن میں, اپنے پیرنٹس کو خود پریکٹیکلی فزیکلی چیزیں کرتے ہوئے دیکھیں, نہ کہ کل کو سوسائٹی بتائے کہ ایسے کرنا چاہیے ہے. اگر بچے نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے. جنہوں نے اپنے آپ دیکھیں نا بڑھاپے میں جو ہوتے ہیں بوڑھے جو بڑے سخت سے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو تم نے کھانا کھا لیا نہیں کھایا, اچھا کھا لو نا, کیا ہے کیوں نہیں کھاتے. جوانی میں بھی وہ ایسی ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی ان کی وائفس کے ساتھ ایسی ہوتے ہیں. انفیکٹ میں نے لڑکیاں دیکھی ہیں جو شکایت کرتی ہیں کہ یار میرا میاں اتنا ٹچی ہے, جب دیکھو گھستا رہتا ہے, چپکتا رہتا ہے, مطلب کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ ماں جو ہے نا اپنے جب ان کے ابو پاس آیا کرتے تھے یا ایسے بیٹھتے تھے, ارے پیچھے ہٹیں بچے سامنے کیسی حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے نارمل نہیں ہے, ان کے لیے نارمل ہی نہیں ہوتا کہ میرا میاں جو ہے وہ اتنا قریب میرے آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے. اور تو یہ چیز جو ہے آپ کو چاہیے کہ دیکھیں ہیلدی لونگ ریلیشن شپ آپ رکھیں گے تو وہ آپ ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو اپنے. آپ اپنی بیوی کی برائی کریں گے بچوں کے آگے, تمہاری ماں تو ہے ہی جاہل, آپ کا بچہ بھی شادی کے بعد اپنی بیوی سے ایسی بات کرے گا. اسی طرح جب آپ یہ کہیں گے کہ یار کتنی محنت کرتی ہیں تمہاری امی آگے پیچھے, صبح جا کے نا ان کو گارڈن میں سے گلاب توڑ کے لا کے دینا ان کو, آپ کا بیٹا یہی کرے گا جب بڑا ہوگا. تو اس طریقے سے دس از ہاؤ افیکشن از شوڈ. لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ ہندی موویاں ہالی ووڈ بالی ووڈ دکھا کے بچے کو آ جائے گا, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اصل اسکول اس کا گھر میں پرورش ہے اور وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ وہ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں, بس اتنے چھوٹے سے بولنا بھی شروع ہو جائے, ABC بھی آ جائے, 1 2 3
اب तक آپ भी आ یقین जाओ کریں कुछ مریم होता है। صرف برتھڈیز اور اینیورسریز پہ کتنے کپل ہوتے تھے جو ہمارے والدین اور سارے اس دن ہم دیکھتے تھے کہ ایک سائڈ ہگ دیا جاتا تھا بس آکورڈ, اور وہ بھی آکورڈ, وہ یو کے پیچھے ہٹے. لیکن شکر ہے کہ اٹس بین چینجنگ ان دس جنریشن. لیکن میں صرف رومانس کی یا اچھے لو کی بات نہیں کر رہی, آپ کے جھگڑے, آپ کا تانا مارنا, آپ کا ٹونٹ کرنا, یہ بھی وہ سیکھ رہے ہیں. اچھا اسی میں اگر ہم آ جائیں, کیونکہ اسپیشلی ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں گھر میں آپس میں ہم بات کرتے ہوئے کانشیس نہیں ہوتے کہ بچہ سن رہے. ہم خالہ کی بھی برائی کر دیں گے, ہم پھپھو کی بھی برائی کر دیں گے, ہم دادا دادی کے بارے میں بھی کچھ کر لیں گے, ہم کسی رشتے دار کے بارے میں بھی کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بچے وہ چیزیں پک کریں. تو اس کو کیا پتا, اس کو جیلسی ورڈ کا کیا پتا, اس کو اس طرح کی ٹرمینالوجیز کا نہیں پتا, تو ہم بس بولتے جاتے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ بہت برا ہوتا ہے. انفیکٹ میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ آئی بلٹ, اینڈ میں نے یہ تھوڑا سا نا شروع میں جیسے شادیوں میں جوائنٹ فیملیز میں ایشوز ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. انفیکٹ سوچیں اسی کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے مجھے طلاق دے دیں آپ, مجھے چھوڑ دیں, ایسا بہت ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں 10 سال کے بعد ڈاؤن دا لائن یو سی کہ وہ اتنی بڑی باتیں ہی نہیں تھی, پتہ نہیں میں کیوں اتنا سینسیٹیو تھی. اینڈ دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نارمل, ایک ہیلدی, میں کہتی ان کی نہیں کر رہی جو مارتے ہیں بہوؤں کو اینڈ آل دیٹ, خدا نخواستہ کانسپریسیز کرتے ہیں اینڈ آل. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ میں نے اپنے بچوں کو اس ٹائم سے بتانا شروع کر دیا ہوتا کہ تمہاری تو پھپھو خراب ہے, تمہارے تو چچا ایسا کرتے ہیں, تمہارے تایا ایسا کرتے ہیں, تو میرا بچہ جب 10-11 سال کا ہوگا اس کی تو نو ٹالرنس ہوگی ٹورڈز دیم, کیونکہ تھوڑی سی اس کو ہمت آنے لگتی ہے, تھوڑی ہائٹ بڑھنے لگتی ہے 13-14 سال کے جب ہوں. آپ کو چاہیے وہ ریلیشن شپس الگ رکھیں, اپنی فیلنگس الگ رکھیں. انفیکٹ اس کے اوپر ایک بات ہے مریم, ایک میں نے ٹاپک سنا تھا اور اس پہ بڑا ایگری کر رہے تھے لوگ کہ جب آپ کو بچے سے, جب آپ کو اپنی وہ پسند نہیں ہے بھابھی, ٹھیک ہے, یا بہو پسند نہیں ہے, تو آپ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا بچہ پسند ہے. اور بھابھیوں کو اور بہوؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ایکسیس ان پھوپھیوں سے یا خالاؤں سے دور رکھیں جو ان کو پسند نہیں کرتے. میں نے کہا یہ کیسی عجیب سی بات ہے, اور اس کو بڑا ایگری کر رہے تھے. دیر ویری بہت مشہور گروپ میں چل رہی تھی فیس بک پہ, وہ لاکھوں اس کے فالوورز ہیں. تو میں اتنا حیران تھی کہ کیوں, کیونکہ مجھ سے جو پرابلم ہے وہ مجھ سے ہے, بیچ میں ایک بھائی بھی تو ہے نا, بھائی کے بچوں سے محبت ہوتی ہے, تو وہ آپ ان کا ایکسیس کیوں روک رہے ہیں. اور آپ نوٹ کریں گی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لڑکیوں کے میکے والوں سے تو بچوں کی اچھی بنتی, ماموں خالہ بہت اچھی ہیں, پھوپھی اور تایا برے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا تھا, اس کا مطلب کہ جو ماں کی ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ شروع کے سالوں میں نہیں ہوئی تھی, آپ نے وہ بچوں میں ڈال دی. جبکہ آپ کا چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, میں اپنے بچوں کو دونوں طرف کا پیار دلواؤں گی. مطلب میرے بچوں کے پاس بڑے ہو کے چوائس ہونی چاہیے کہ وہ کس کی طرف انکلائن ہونا چاہتے ہیں, ان کو تو اپنے حصے کا پیار. اور یونیورسلی آپ دیکھیں یہی ہے, یونیورسلی دیکھیں تو میرے ماموں بہت اچھے ہیں, میری خالہ بہت اچھی ہیں, جبکہ اتنی پیاری پیاری پھوپھوں پہ, اور ہاں ساری میمز ہی پھوپھوں پہ ہے کہ پھوپھوں نے آ کے کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں بہت محبت کرنے والی, بھائی پہ جان چھڑکنے والی, اور بھائی کے بچوں سے جس کو محبت ہو, اور وہ یوں دیکھتی ہیں کہ یار میرے بیٹے کے بچے ہیں, یہ میرے بھائی کے بچے ہیں, ان کو آپ سے ویسے بھی نہیں ہوتی, اور وہ اس میں ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں. تو یہ فینومینا بڑا غلط ہے ہماری سوسائٹی کا, اور یہ آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ آپ بچوں میں ایک چھوٹی عمر سے ایک رشتہ دار, خونی رشتہ داروں کے ساتھ آپ ایک جیلسی, پوزیسونیس یا ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ آپ بچوں کو سکھا دیتے ہیں. وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کو ایک حد تک بچے ہی رہنا چاہیے, ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ آپ ان کو نہیں بتائیں. میری پلیز ایڈوائس ہے کہ اگر کچھ بھی چل رہا ہے مت بتائیں. ہو سکتا ہے 10 ایئرس کے بعد آپ کی دوستی ہو جائے آپ کی نند سے, اور اب آپ بچوں کے اندر سے وہ ہیٹریٹ کا ایلیمنٹ نکالتے رہیں کہ میری ماں روتی تھی اس کو لے کے, میری ماں کو تکلیف دی تھی اس نے. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ ایسے کریں. اچھا رم, آپ کی بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو تھی جس میں آپ نے پاپ کارن برین کے اوپر بات کی تھی, یہ تھوڑا سا کانسیپٹ بتائیے گا, یہ کیا ہے اور کیوں ہوا تھا؟ اچھا, یہ پاپ کارن برین جو ہے نا وہ ایک نیا ایلیمنٹ ہے جو کہ اب ہمارے ساتھ بھی ہے, اٹس ناٹ جسٹ جین زی, سب کے ساتھ ہے. اینڈ دس از دا پلیس, دیکھیں پاپ کارن جیسے پھٹتا ہے ایک ایلیمنٹ آپ کے, جیسے آپ سوچیں وہ اس طرح کے نا جیسے جیسے اس طرح کے کریکرز آپ کے دماغ میں ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں. اب یہ کمرہ جو ہے نا اوور آل اٹس ناٹ ویری برائٹ, ٹھیک ہے, تو اگر میں بور ہو رہی ہوں اور میں ایسے کر کے بیٹھ کے دیکھوں گی تو میرا برین وانڈر کرے گا, ادھر ادھر سوچے گا اچھا لائٹ کیسی ہے کیسی ہے. لیکن دا مومنٹ آپ جیسی ہٹیں اور میں فوراً اپنی ریل اسٹارٹ کر دوں تو دے آر برائٹ, دیر از میوزک, فلیشی, یو نو اٹس آل دیٹ. انفیکٹ ریل بھی جو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ شاید اسی کا حصہ ہو, پاپ کارن برین کا ہی ہو. تو ہوتا کیا ہے, آپ کا برین یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر گئے, وہ الیکٹرکس وہ کدھر گئے, شاکس کدھر گئے, کدھر ہے میرا پاپ کارن, کدھر ہے میرا. بیکاز مووی دیکھتے وقت جب آپ پاپ کارن کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پاپ کارن کا ٹیسٹ میٹر نہیں کرتا, صرف منہ
चलता रहे, इंस्टेंट जा रहा है, एक चलता रहे, एक चलता रहे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक डिलेमा हो गया है फॉर ऑल ऑफ अस जिनका कंट्रोल नहीं है फ़ोन को यूज़ करने का। और वो क्या करेंगे, वो अगर लिफ्ट में होंगे तो करेंगे, अच्छा रोड क्रॉस कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह आप बैंक की लाइन में खड़ी हुई हैं तो यूज़ कर रही हैं। अच्छा यहाँ पे इधर आने के लिए रिसेप्शन पे बैठ के इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको पता है 2 मिनट में बुला लेंगे, लेकिन फ़ोन खोल लेना। लेकिन जब हम अपने ब्रेन को छोड़ देते हैं रिलैक्स कि बस आगे पीछे देखो कुछ और नेचुरल लाइट्स देखो, नेचुरल चीज़ें देखो, तो फिर ये एलिमेंट डेवलप नहीं होता। इसका सोल्यूशन ये है कि आप बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको रोक देता है, टाइमर देता है कि आपको 1 घंटा हो गया है, दैट्स इट, आपको आधा घंटा हो गया, दैट्स इट। आप उसके बाद उस ऐप को सुनें और बंद कर दें। दूसरी चीज़ होती है फ़ोन जेल्स होती हैं। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे अपना फ़ोन रखें, साइड में कर दें और खाना खाएं। खाने के टाइम पे बिल्कुल हम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। फैमिली टाइम हमारा 3 घंटा कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। कोई दुनिया वो नहीं होने वाली इधर उधर, कुछ ऐसा नहीं होने वाला अगर कोई स्नैपचैट ना देखें हम। तो ये इस तरह की हैबिट्स डाल के इसको थोड़ा सा ब्रेक करें। कोशिश करें कि अपने ब्रेन को जान के सोने के अलावा कोई 1-2 घंटा दें जो आप कुछ ना करें, कुछ ना करें। इनफैक्ट ड्राइव करते वक्त भी वो जो बहुत लाउड म्यूजिक चलाना पड़ता है ना, वो भी आप अपने आप को एक तरह से उसी चीज़ से गुजारें, आप सब छोड़ें, सिर्फ देखें। हमारा माइंड इतना ट्यून्ड हो गया है हमारी इन हैबिट्स की वजह से कि अगर वो थोड़ी सी साइलेंस, थोड़ी सी कामनेस आती है तो हमें लगता है दुनिया रुक सी गई है, पता नहीं हम कहाँ जोन आउट कर जाएंगे, पता नहीं कौन से फेज में चले जाएंगे, पता नहीं क्या सोचना शुरू कर देंगे। मरियम, आपने ऐसा नोट नहीं किया कि जब आप नॉर्थ गई हैं और ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे नेटवर्क नहीं था और फ़ोन आपको रखना पड़ गया, ठीक है, नहीं था, तो कैसा लगता है जब वो चिड़ियों की आवाज़ें और दरख्तों की आवाज़ें, इनफैक्ट आपको फील होता है हवा की आवाज़, ऐसा लगता है ये हमने कब सुना। सच्ची बताऊं तो इस्लामाबाद में और हर शहर में कहीं ना कहीं ये है, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते उसको इस तरह, क्योंकि हमारे हाथ में फ़ोन है, फ़ोन भी है, और हम जब जाते हैं हम तस्वीर लेने में बिजी हो जाते हैं, फ़ौरन तस्वीर लेके स्नैप डालो, फ़ौरन स्टोरी डालो। लेकिन व्हेन यू गेट डिस्कनेक्टेड, और इनकी डिमांड्स भी इसीलिए आ रही हैं इन लोकेशंस की, शायद इस वजह से नहीं कि वहाँ पहाड़ है, शायद इस वजह से कि वहाँ नेटवर्क नहीं है। अच्छा, ये भी हम ऑडियंस को भी ये बताना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि आपको हुक्ड रखें, एंड आई वुड से कि वो बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, उठते साथ ही हमारा हाथ जाता है तकिए के नीचे, फ़ोन उठा के, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई बेल नहीं बजी, एक इंस्टेंट हमारी आदत बन गई है। दैट्स हाउ द एल्गोरिदम्स आर वर्किंग। वो देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या करना चाहते हो, और वो आपको वही दिए जा रहे हैं, और उस पर इतना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि आप फिर असल दुनिया से डिस्कनेक्ट और आपने होते जब भी जाते कहा ना तकिया के नीचे रखते हैं, इसको तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते स्टॉप दिस, क्योंकि वो जो नीचे रखने से जो पूरी रात आपके ऊपर रेज आती रही, देखिए आपने साइलेंट नहीं किया, डेटा बंद नहीं किया, अपना वाईफाई बंद नहीं किया, तो उसमें जो है वो कंटिन्यूसली आपका ब्रेन जब रेस्ट करना चाह रहा है तो उस वक्त भी एक उसमें से रेज गुजरती है। नंबर 2, आप वाइब्रेशन पे उसको रखते होंगे या कुछ करते होंगे तो जिम जिम ज़रा ज़रा सी आवाज़ आ रही है, होता रहता है। एक आदत प्लीज़ ये रखें कि कम से कम 3-4 कदम दूर आपको उठ के जाना पड़े, फ़ोन इतनी दूर चार्ज हो रहा हो। नंबर 2, सुबह उठ के अगर आप अपने स्पाउस की तरफ देख के और एक होता है 1-2 मिनट लगाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख खुल गई, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बराबर में है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अपना रेडी होंगे, और या नमाज के लिए अगर उठ रहे हैं जो भी है, तो प्लीज़ उसमें लगाएं अपना 2 मिनट। ये बहुत बड़ी बीमारी है कि बराबर में आपकी दुनिया लेटी हुई है और आप पिलो के नीचे से हटा के जो है आप इसको ढूंढ रहे हैं। आप ये सोचें, तो ये छोटी छोटी सी हैबिट्स आप करें और बच्चों को फोर्स करें, क्योंकि देखिए अगर आप तकिए के नीचे फ़ोन रखते हैं, आपके बच्चे भी रख रहे हैं, तो आप जब एक हैबिट बनाएंगे ना कि हम घर में आके डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन नहीं होगा, किचन में काउंटर पे चार्जिंग टेबल पे लगा दें, सबकी आदत बनाएं। अच्छा खुद कुछ और कर रहे हैं, बच्चों को कुछ और सिखा रहे हैं, बच्चों के हाथ में नहीं होना चाहिए, आप खुद करें कि भाई हमारा 6 बजे के बाद कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, और आपका काम है अगर आप एक ब्रेक लें, आप जाएं, आप अपना फ़ोन चेक करें, फिर वापस आएँ, लेकिन सामने सबको ये दिखाएं कि नहीं हमारी ये दुनिया नहीं है, ये जो हम यहाँ बैठे हैं ये दुनिया है, इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, वरना हमारा ये होता है ना कि ठीक है, मैं वही कहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स एक आपकी नेसेसिटी बनते जा रहे हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम जब हम अपना फ़ोन उठाते हैं वो किसी ट्रिगर या किसी नोटिफिकेशन की वजह से नहीं होता, वो हमारा ऐसे ही इंस्टेंट एक बन गई हुई है कि बस हमने उसको उठाना है। ड्रग है हमारे असल में, वो जो एक हीरोइन को या ड्रग्स को लेके जो एक फीलिंग हमने देखी ना, जो आती है मूवीज में, जो हमने देखा है, वो जो बंदा पागल हो रहा होता है कि मुझे एक इंजेक्शन दे दो, मुझे ये कर दो, ये वही चीज़ है। आपका फ़ोन अगर रह जाए किसी दिन घर पे, तो आपका दिन आप देखें कैसा गुजरेगा काम पे, आप पागल हो रहे होंगे मेरा फ़ोन कोई ला दे, आपको सिर्फ ये लगी पड़ी होगी। और वो गैजेट की हुकनेस है, तो जिस तरह की बुरी आदतें पड़ती हैं उस तरह की अच्छी आदतें भी पड़ती हैं।
اس کو تھوڑا سا آپ جان کے کم کرنے کی کوشش تھوڑی کریں. محنت کرنی یس, اور آپ کو ڈیلیبریٹ کرنا ہوگا کیونکہ ساری دنیا کنیکٹ ہونا چاہتی ہے. آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ ہیلدی ڈسکنیکٹ کریں. اچھا ارم, ایک اور کانسیپٹ ہے مینیفیسٹیشن کے اوپر بہت بات آج کل ہونا شروع ہو گئی ہے. لوگ اس کے اوپر بکس بھی پڑھنا لگ گئے ہیں. سیلف ہیلپ کی کافی بکس ہیں جو اس چیز کو کہتی ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں اپنے آپ کو جسٹ امیجن کریں کہ آپ وہی ہیں, اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو وہ چیز کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. کتنا ضروری ہے مینیفیسٹیشن, اور کیا پھر خالی مینیفیسٹیشن پہ ہی چیز چھوڑ دیں کہ بس ہم نے بہت اسٹرانگلی ول کر لیے تو وہ چیز ہو جائے گی, میں بیٹھ کے آرام سے ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ چیز ہو. تو یہ وہ بات ہے نا کہ خواب دیکھتے رہیں کہ میری جو نا لاٹری نکل, اتنی ول سے کہ ایک دن نکل آئے. نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. مینیفیسٹیشن تھوڑا سا انہوں نے ٹیکنیکل اس کو کر دیا ہے, اور یہ وہی چیز ہے جو ہم اسلام میں بھی جیسے کہتے ہیں نا, ایک امید رکھنا, ایک مطلب کوشش کرتے رہیں پھر اللہ پہ چھوڑیں. اور وہ اللہ پہ چھوڑیں اسی وجہ سے ہے کہ بھائی آپ کرتے رہیں اپنی طرف سے محنت, اور آپ کے اندر سے ہونی چاہیے آپ گیون مائی بیسٹ. دا پرابلم از کہ اب مینیفیسٹیشن کو بھی جو ہے نا بڑے مزے کی جنریشن آج کل جو ہم لوگ ہے نا, بڑے مزے کے, ہر چیز الٹی کرنی آتی ہے ہمیں. تو مینیفیسٹیشن کا مطلب یہ تھا کہ تم اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو اس طرح کر کے سوچو کہ میں وہاں ہوں, اور پھر اس کے بعد اس خواب کو رکھو سامنے, اس کو ڈرا کر لو, اس کا پوسٹر بنا لو, اور پھر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سے کام کرو. لیکن روز سونے سے پہلے نا ایسے امیجن کرو میں جو ہوں نا ٹیڈ ٹاک پہ ہوں گی, میں جو ہوں یہ کر رہی ہوں گی, اور اس کے لیے چھوٹے سے قدم اٹھاؤ. دا پرابلم از کہ میں ٹیڈ ٹاک پہ ہوں, میری یہ ہو, اور پھر میں صبح کو جو ہے 11 بجے اٹھ رہی ہوں, 12 بجے اٹھ رہی ہوں, امی ناشتہ دے دیں, بستر مجھ سے بنایا نہیں جاتا, اپنا سنبھالا نہیں جاتا, کپڑے سنبھالے نہیں جاتے اپنے, اور میں اپنی امی سے ایکسپیکٹ کروں کہ مطلب وہ میرے لیے ناشتہ بھی بنائے, سب کریں, اور میرے خواب پورے ہو جائیں, لک میرا ہو جائے, بس لک ہو جائے. دا پوائنٹ از دیٹ مینیفیسٹیشن مینس کہ آپ اپنے آپ کو سونے سے پہلے یا دن میں کئی دفعہ وہ جو چھوٹا کام کر رہے ہیں نا اس کا بڑا گول اچیو کرتے ہوئے دیکھیں. مجھے جو سیلری چاہیے تھی, جو میں نے سوچا ہوا تھا, اور میں ایسے نا اپنے کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ 40 ایئرس کی ایج میں نا میری یہ سیلری ہوگی, مجھے وہ 26 سال کی ایج میں اچیو ہو گیا تھا. اور یہ ہوا اسی طرح تھا کہ میں انفیکٹ میں 16 سال کی تھی, 17 کی تھی, جب دبئی انٹرنیٹ سٹی سے گزرتی تھی, اور میں امی سے کہتی تھی امی میں ادھر کام کروں گی. اور آپ کو پتہ ہے آج دبئی آپ جائیں, مائکروسافٹ ہے, مائکروسافٹ کے برابر میں IBM ہے, اور اس کے برابر میں شنائڈر سیمنز وہ ہے. ان ساری کمپنیوں میں نے کام کیا ہے. آپ دیکھیں ہوا اس طرح ہے. اور میں نے جب سسکو چھوڑ رہی تھی تو میں نے ایک صاحب سے کہہ دیا تھا یار میں دنیا کی سب سے اچھی سافٹ ویئر کی کمپنی میں رہی ہوں, مائکروسافٹ میں, دنیا کی سب سے اچھی نیٹ ورک کی کمپنی میں رہی ہوں, سسکو میں, اگلا کیا ہے IBM, اور میں پاکستان آئی ہوں, آئی واز ان IBM. تو اور وہ جو میں کرتی تھی نا ڈرائیو کرتے وقت دیکھتے ہوئے, میں ایسی ان بلڈنگ کو محبت سے دیکھتی تھی جیسے کوئی اپنی معشوقہ کو دیکھتا ہے نا, میں ایک دن ادھر ہوں گی. اور ادھر مائکروسافٹ سب سے پہلے دیکھتا ہے آپ کو. آئی واز ایٹ مائکروسافٹ. لیکن ادھر جانے کے لیے میں نے مریم اتنی محنت کی ہے, 3 سال لگائے ہیں, 18 سے لے کے 18.5 سے لے کے جب مجھے فیل ہو گیا تھا نا کہ مجھے ٹیک میں جانا ہے, وہاں سے لے کے میں نے 21 تک میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آئی ہیو ٹو بی دیئر. اور آپ سوچیں میں نے مائکروسافٹ میں کبھی اپلائی نہیں کیا تھا. مجھے ایک ہیڈ ہنٹنگ کی کال آئی تھی, مجھے نہیں پتا وہ کون سی کال تھی, جو کسی نے مجھے ٹیسٹ کیا تھا کہ میں کام کیسے کر رہی ہوں, اور پھر ایک کال آ گئی مجھے ایک دن کہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں. میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا تھا. میرا اس لیے اتنا ایمان ہے مینیفیسٹیشن میں کہ آپ خواب دیکھیں, محنت کریں, اپنے آپ کو زور سے گزاریں, یو نو ویری ٹف سچویشنز, پڑھائی کریں, ایگزامز دیں, پھر باہر نکلیں, مارکیٹ میں لوگوں سے ملیں, مشکل سٹیپس لیں. مشکل لگتا ہے کسی سے بات کرنا, بات کریں جا کے, نہیں بھائی نیا ٹیل کا CEO اس سے کیسے بات کروں میں, مجھے کہیں یہ نہ کہہ دیں, ایک ہمت ماریں, جائیں, کوشش کریں, یو نو کوشش کریں, کیا پتہ آپ کی اس ٹائم پہ اس ایج میں کوئی چیز کلک کر جائے. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ کریں اور محنت کریں, آپ کو مل جاتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی ایج بریکٹ کا ذکر کیا, بٹوین 18 to 21 آپ وہ اکمپلش کر پائی تھیں, مطلب یہ تو وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ بندہ اتنا کنفیوز, اور ابھی تو اپنے اوپر ہی کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں گے, لائف کو فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ آپ گریجویٹ کر جائیں, تھوڑا تیار ہو جائیں, پھر یہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کریں گے. تو یہ ایج والا فیکٹر بھی بہت میٹر کرتا ہے ارم. آپ جتنا جلدی اس کو ریئلائز کریں گے, جتنا جلدی اس کے لیے کوشش اور کام کرنا شروع کریں گے, اتنی جلدی وہ اپرچونیٹیز آ جائیں گی. اور ابھی ہم مارکیٹ میں جتنے بھی سکسیزفل لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کا ٹائم, اگر آپ ٹائم پیریڈ ٹینیور دیکھیں, Similar. yes, and that is because they started early. ان کے پاس اسکوپ زیادہ تھا, وہ غلطیاں بھی کر پائے, شاید بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی ملتا رہا بیکاز ینگ ہوتے ہیں. اچھا, ان کے نا اس ایج میں کیا ہوتا ہے نا, آپ کے اندر ایک کنفیوژن سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس ایج میں اگر آپ ہنگری ہوں گے نا, اور جسے ہم کہتے ہیں بھوک لگی ہوگی آپ کو کہ یار میں جب تک گریجویٹ کروں میرا کوئی پروفیشن ہونا چاہیے, تو آپ کچھ کریں گے. آپ کو 2 آپشنز ہیں, مزے کی یونیورسٹی ہے, کیفے میں ٹائم گزاریں, لوگوں کے ساتھ پارٹیاں کریں, دن میں گپے مارتے ہیں,
یا پھر آپ اپنے آپ کو مشکل سے گزاریں, کم سوئیں, ایک کوئی بزنس میں ٹائم لگائیں, کوئی بزنس پلان بنائیں, کہیں پہ انٹرنشپ کریں, اور پھر بڑی مشکل سے آپ کلاس اٹینڈ کریں, پھر تھوڑا سا سوئیں, پھر اگلے دن پھر کچھ کریں. تو 2 آپشنز ہیں نا, ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لیں آپ, اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب آپ سیکنڈ والا سلیکٹ کریں گے تو آپ کریم بن جائیں گے. اور جو پہلی چیز ہے وہ تو ہر کوئی کر رہا ہے. ایک کلاس, میری کلاس روم میں آئی واز دی اونلی ون ہو واز ورکنگ, بس. اچھا, اور تب کیسے ایکسیپٹنس تھی, لوگ کس طریقے سے دیکھتے تھے؟ مطلب مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے, ابھی سے کیوں اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے, ایک تھوڑا اس مائنڈ سیٹ سے بھی دیکھتے اچھا, تھے. میری تو ریزن یہ تھی نا کہ ابو کو کینسر ہو گیا تھا, سو آئی ہیڈ ٹو موو آؤٹ. تو مجھے کافی کلاس میٹس نے سپورٹ بھی کیا تھا کہ نا نوٹس میرے کوئی لکھ دیتا تھا, کوئی میرے لیے نوٹ کر کے کچھ. اچھا, اس ٹائم پہ ہم نا وہ فونز میں مطلب وائس ریکارڈنگ کر دی, تو میں کہتی تھی میں وائس ریکارڈنگ میں سو جوں گی, میرے لیے نوٹ کر لو. تھوڑی سی یہ سپورٹ تھی. لیکن ایک انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ میں ایک انسٹیٹیوشن کا حصہ تھی جہاں سے ہم HND کر رہے تھے, اور وہ انسٹیٹیوشن جو تھا اس نے ایک ڈگری کا ایک یونیورسٹی کا نام یوز کیا تھا, اور ہم نے اس میں ایڈمیشن لے لیا تھا. میں اتفاق سے, کیونکہ مجھے تھا ایک میں ادھر ادھر نکلنا کرنا, میں ایک سبمٹ میں گئی جو کہ شیرٹن ہوٹل میں ابو دھابی میں ہو رہا تھا. وہاں پہ اس یونیورسٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایڈمیشن لیں. میں نے جب ان سے بات کی, میں نے کہا آپ کا یہاں پہ برانچ ہے نا؟ ہماری تو دبئی یہاں کوئی برانچ نہیں ہے. میں نے کہا وہ تو آپ, میں نے انرول کیا ہے, پیسے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری تو کوئی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا, میں واپس گئی, میں نے منسٹری آف ایجوکیشن میں چیک کیا. اچھا, میں نے بہت دوڑے کی نا, کیونکہ میں صحیح ہوں کہ نہیں ایک دم سے. تو مجھے پتا چلا کہ وہ یونیورسٹی انرول نہیں تھی. میں نے فیس دے دی. پھر میں نے آ کے جب اپنے بیچ میٹ سے باتیں کی کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ شور مچاتے ہیں. مریم, دیٹ واز اے ٹائم میں نے ریئلائز کہ جب آپ کما رہے ہوتے ہیں نا, آپ سینسٹیو ہوتے ہیں پھر انفارمیشن کو لے کے. مجھے 100% میرے بیچ میٹس نے کہا کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے اماں ابا پیسے دے رہے تھے. ڈگری آ تو جائے گی نا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو ویسے ہی دبئی میں رہتے ہیں, یہاں تو ایکسیپٹیڈ ہے نا, دنیا میں نہ ہو. اس طرح کی بات کی انہوں نے. میں نکل گئی, میں نے انفیکٹ وہ انسٹیٹیوشن بند کروایا, میری وجہ سے وہ بند ہوا ہے. اور اس کے بعد ایکچوئل لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے پھر ہم نے افیلیشن کر کے پڑھائی کی. لیکن جو میرے سارے جو بیچ میٹس تھے سب مجھ سے ناراض ہو گئے تھے, اور کسی کو تکلیف نہیں تھی کیونکہ ان کے پیرنٹس پیسے دیتے تھے. مجھے آگ لگتی تھی کیونکہ میں دن کا 8 گھنٹہ لگا کے 2 گھنٹہ ڈرائیو کر کے کلاس لے کے واپس آتی تھی. تو مجھے برا لگتا تھا کہ یہ میرے پیسے کیوں حرام میں جائیں. سو کبھی بھی اس میں ہم جاتے ہیں نا, تو وہ صاحب باقاعدہ جو اونر ہوتے تھے کہتے تھے وہ لڑکی نے بند کروایا ہے. اور یہ ڈفرینس ہے, جب آپ کمائیں گے چھوٹی ایج سے تو آپ کو سینسٹیوٹی فیل ہوتی ہے پیسے کی. آپ انویسٹ بھی کریں گے, آپ چاہیں گے پیسہ بڑا ہو جائے کسی طرح, آپ آئیڈیاز لے کر آئیں گے. لیکن آپ ماں باپ کے پیسوں پہ رہیں گے تو آپ کیفے میں رہیں گے, اور پھر آپ مینیفیسٹیشن نہیں ہوتی, اس کو خالی بے وقوفی کا خواب دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو وہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو اتنی لگژری مل جاتی ہے کہ آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب سب کچھ ہے تو پھر کیوں؟ ایگزیکٹلی. مطلب اب میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ الحمد للہ, چلو کہتے ہیں ماشاء اللہ, دے آر بلیسڈ ان اے وے کہ ان کو فیل ہی نہیں ہوتا, ان کو ضرورت ہی نہیں فیل ہوتی, کر کے کیا کریں گے, کیوں؟ بھائی جن کی برتھ ڈیز پہ آپ پوچھیں نا تمہیں کیا چاہیے, اور وہ کہیں کہ نیا آئی فون چاہیے, تو اس کا مطلب زندگی میں آپ کے پاس سب کچھ ہے. اور یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب سب کچھ ہے تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ بولیں مجھے انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, امپوسٹر سنڈروم ہے. اس کا مطلب آپ کو باہر ہونا چاہیے, لوگوں کے لیے جابس کریٹ کرنی چاہیے, آئیڈیاز پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے. اس کا سوچو جس کو بیسکلی یونیورسٹی میں آنے کے لیے روزانہ کے جو ٹریول کے پیسے ہیں اس میں اسٹرگل کرتا ہوگا, اس کو تو پہلے تھوڑے سے پیسے جمع کرنے پڑتے ہوں گے کہ وہ پہنچ جائے. آپ کے لیے گاڑی وہاں پر آتی ہے تو اس کا مطلب آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کچھ ایکسٹرا کریں سوسائٹی کے لیے. وہی نہیں کرے تو اس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہونا شروع ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈائگنوسس. وہ چیز کو میں کروں گی. آف کورس ہم ان لوگوں کو ڈیمین نہیں کرنا چاہتے جو ایکچولی ان چیزوں کو فیس کریں, ان کو سفر کریں, بیکاز آف کورس ان کی سفرنگ ایک اپنی ہوتی ہے, لیکن وہ تو شیڈوڈ ہو جاتے ہیں ان ساری باتوں میں. یقین کریں اس گروپ میں جو ایکچوئل ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا, اور وہ شو بھی نہیں کرتے. مجھے جب جس ٹائم پہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن ہوا تھا, لاسٹ جو میرا بیٹا ہے یوسف, اس کی برتھ کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ہے. وہ تو جب بات کر رہے تھے ہم ڈاکٹر سے, کرتے کرتے بنا سوچے آنسو نکلنا شروع ہو گیا, اور میں یوں ہونے لگی کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے. تو اس نے کہا یو آر فائٹنگ وتھ یور سیلف. میں تو شو نہیں کرنا چاہتی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے آپ تو یو گوئنگ تھرو اے سیویئر ڈپریشن اینڈ دیٹس بیکاز تھائرائڈ ہٹ کر گیا, یہ ہو گیا. اینڈ دین آف کورس ایک میڈیکیشن ہوئی, تھوڑی سی تھیراپیز ہوئی, آئی واز بیک آن ٹریک. بٹ دا پوائنٹ از کہ میں تو شو ہی نہیں کرنا چاہتی کسی کو کہ کچھ ہے, کیونکہ وہ جو کنفیوژن اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, یہ ایسی بے وقوفی کی باتیں, یہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اور جو بولتے ہیں مجھے لگتا ہے جو بہت ووکل ہیں اس کو لے کے کہ بڑے مزے سے پلیٹ فارم پہ بول لیتے ہیں, اور کچھ ہے نہیں, اور آپ بزی نہیں ہیں.
اف یو آر بزی آئی تھنک یہ چیزیں پھر بہت بیک اسٹیج پہ چلی جاتی ہیں. اور کتنا کچھ ہو جاتا ہے, وہی جو ہم نے شروع والے پارٹ میں بات کی, آپ کے پاس کرنے کو جب اتنا کچھ ہے تو پھر آپ کے پاس یہاں خالی ٹائم یا ایفرٹ نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں سوچنے پہ لگا دیں, جیسے آپ اپنے ہسبینڈ سے لڑنا شروع ہو جاتی. لیکن ایک بات بتاؤ مریم, اف واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, ایون اگر وہ پڑھائی ہے اینڈ یو لو اٹ, آپ کو جنون ہے, آپ کا خواب تھا نا کہ یار مجھے کمپیوٹر سائنس میں میری ایڈمیشن ہوئے گا اور ہو گیا, تو آپ یقین کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو کرنے میں اگر آپ کا پیشن انوالوڈ ہے, آپ کو یہ چیزیں نہیں فیل ہوں گی, نہیں ہوں گی واقعی. اور مطلب جس کو جینونلی ہو رہی ہوگی اس کا مطلب واقعی اس کے اندر کیمیکل کچھ ریئیکشنز ہوئے ہیں باڈی میں. آتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت ینگ ایج سے ہی یہ سب کچھ کرنا شروع کر لیا تھا, تب کیا یہ مائنڈ میں سوچا ہوا تھا کہ ون ڈے you would be, living your dream. اب جیسے ماشاء اللہ سے we see you everywhere, different forums پہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں, آپ کی ایک اپنی فالوئنگ بھی بنتی جا رہی ہے, لوگ آپ پہ ریلائی کرتے ہیں, آپ سے سجیشنز لینا چاہتے ہیں, آپ کو ٹریننگس کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں, تو کیا کبھی یہ کام فیل ہوا ہے یا ابھی بھی وہی انرجی, وہی انتھوزیازم ہے کہ اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے؟ میں نے اپنے شروع کی جابس کے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں 40s کے آس پاس میں چاہتی ہوں, اس سے پہلے جو ہے نا میں ٹریننگ کے کام میں ہوں گی, اور میں انڈر پریویلیج, اور میرا بڑا خواب تھا پاکستان آ کے کروں گی. اچھا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ہم پاکستان آئیں گے, کیونکہ وی آر بورن براٹ اپ دیئر, ابو واز دیئر سن 76, مطلب تھا ہی نہیں چانس. ہم شادی وہاں کر رہے ہیں, پڑھائی باہر کر رہے ہیں, کسی نے سوچا نہیں تھا. شادی ادھر ہی ہوئی تھی ہماری, ہاں بھائی بہن سارے مطلب بالکل وہیں سیٹلڈ سارا کچھ, تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور میں کہتی تھی میں پاکستان جاؤں گی, اور میں پاکستان جا کے میرا دل ہے کہ ٹریننگ تو نہیں, میں کہتی تھی ایجوکیشن اکیڈیمیا میں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں فار یوتھ یا انڈر پریویلیج لڑکیاں, اس طرح کر کے میں کہتی تھی. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ کہ میں جو چاہتی تھی اور میں جدھر پہنچنا چاہ رہی ہوں, اینڈ وین آئی لک ایٹ دیٹ ایج آئی ایم ویری کلوز ٹو دیٹ. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی, اور میں یہ کہتی ہوں نا کہ 40 کا میں کہتی تھی 26 پہ ہٹ کر دیا, یہ آپ کی واقعی مینیفیسٹیشن اور خواب جو ہوتے ہیں اور اس کی طرف آپ کام کریں, یہ ہٹ ہوتے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں اٹ از ہیپننگ. اینڈ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مجھے جو 2-4 DM اگر آ جائیں نا خالی کچھ پوچھنے کے لیے, اور میں نے جب ان کو بتایا تھوڑے دنوں بعد وہ کہیں کہ میم یہ کلک کر گیا, میرا تو کام ہوا. میں تو ویسے اچیو کر چکی ہوئی ہوں مریم, ماشاء اللہ میں اچیو کر چکی ہوں. یہ تو آفٹر افیکٹس ہیں اس کے کہ اٹس آل رائٹ اگر اور کچھ ہو جائے. لیکن اصل میں تو وہ کام مجھے لگتا ہے جیسے کہ میں نے کر لیا, اور اللہ تعالیٰ از بین ویری کائنڈ کہ آپ سوچیں, محنت کریں اس کی طرف, اینڈ اٹ ریئلی ورکس آؤٹ. رائٹ. اور ہم اسی سے ایک اور بات وہ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ نے بالکل شروع میں کہا کہ ڈیورنگ یور ڈگری, ڈیورنگ یور پڑھائی, سائڈ والی اپرچونیٹیز دیکھنا. جیسے آپ نے کہا میں سیمینار پہ گئی, میں ورک شاپ پہ گئی, وہاں میرا وہ ایکسپوجر. تو اسی بات پہ ہم اگر ایپیسوڈ کو اینڈ کریں, جیسے ہم نے شروع میں جین زی کے مسائل کے اوپر بات کی, تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ کوئی لاسٹ ٹپ, کوئی لاسٹ سجیشنز کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو میں اسی کے اوپر کہوں گی بیکاز اس کی بہت بڑی نیڈ ہے. میں ریسنٹلی کچھ یونیورسٹیز میں گئی ہوں اور میں نے ایک لیک آف سیریسنیس دیکھا ہے. تو آئی ووڈ جسٹ سے کہ اگر آپ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو جین زی, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو 10% لوگ ہیں نا جو کہ جابس جن کو مل جائے گی میں اس میں آتا ہوں, یو آر رانگ. آپ 90% میں ہی آئیں گے جو ان امپلائیبل ہیں. واٹ ول میک یو ڈفرینٹ اس کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے پریزنٹیشن اسکلس کے لیے, کوئی آ رہا ہے کہ ایکسٹرا اسکلز لو فار کمیونیکیشنز, فار نیگوسیشنز, ہیو ڈیفیکلٹ کنورزیشنز, ورک شاپ میں جاؤ. آپ کی اگر انسٹیٹیوشن یہ کوشش کر رہی ہے ہر چیز کے لیے سائن اپ کرو. اگر باہر نہیں جاتے انٹرنشپس کے لیے تو دوسرے جو مارکیٹ سے اب جو ایکسپرٹ آ رہے ہیں, اور ہر یونیورسٹی مریم آتے ہیں بالکل, آپ پلیز ان کو یوٹیلائز کرو, ان کو لنکڈ ان پہ ایڈ کریں, ان سے کہیں سر اپنے مجھے 5 پوائنٹس بتائیں, اور اس کو اپنے ہیبٹ میں ڈالنا شروع کریں اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی ڈفرینٹ. نہیں تو پھر آپ یقین کریں آپ اس 90% میں آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہوگا جو آپ 10% میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ, اور ہوتا ہے. کچھ فیملیز ویل آف ہوتی ہیں, ضرورت نہیں ہوتی ان کے بچوں کو, لیکن میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جو اپنی فیملی بزنس میں جا کے اس کو 2 سال میں ختم کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں بالکل. تو آپ وہ نہ بنیں, جائیں نہیں, سیکنڈ پہ ختم ہو رہی ہے اب تو. جو ملینئلز کے پیرنٹس نے کیا تھا, وہ ملینئل کے بچے جو ہیں پاکستان کی مارکیٹ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو سیٹ کی جو آرگنائزیشنز جو اتنی محنت سے انہوں نے بنائی تھی, ان کے بچے جب باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں تو ختم کر رہے ہیں اس کو. اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ, یا انہوں نے ان کو شارٹ کر دیا, ہم ڈیجیٹل کر دیں گے ہر چیز. تو پلیز آپ وہ مت بنیں, اپنے اندر کوئی ڈفرینٹ چیز لے کر آئیں. میں یہ کہتی ہوں اگر 10 لوگوں کا روم ہے اور 9 لوگ کوئی ایک کام کرتے جا رہے ہیں جو پروڈکٹیو نہیں ہے,
بی دی ون پرسن ہو ڈز دا ڈفرنٹ تھنگ, اور اپنا گروپ چینج کریں. اگر آپ کے آگے پیچھے 4 بندے ایسے ہیں جو ٹائم ضائع کرتے ہیں, آپ بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو بس وہ تھوڑا ڈیئرنگ ہونے کی ضرورت ہے, وہ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور وہی ہے کہ گروتھ پھر وہیں ہوتی ہے جہاں آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں. اگر وہی آپ کے 4 دوست بچپن سے بہت اچھے, اور اگر آپ کو وہی ڈر ہے کہ پھر میں کس کے ساتھ بیٹھوں گا, پھر مجھے فومو ہو جائے گا, پھر میں اکیلا ہو جاؤں گا, تو پھر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ ارم, اٹ واز لولی ہیونگ یو. بلاتے رہیں گے, بہت سارے اور ٹاپکس ہوتے, تو آپ کو پھر ہم انشاءاللہ واپس تھوڑے ٹائم کے بعد کرتے رہیں گے. دس از اٹ فرام دس ایپیسوڈ. انشاءاللہ we'll see you next week. اللہ حافظ.